अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल कामिलीन अल वासिलीन व ताबिईन लहुम बिल लिसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आज की नशिस्त में लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसी समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ बरहमत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र की अज़मत और शान को बयान फरमाते हुए फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यक़ीनन हमने इस रात में कुरान हकीम को नाज़िल फरमाया। इस अज़मत वाली रात में कुरान हकीम को उतारा और नाज़िल फरमाया। यहाँ मैं एक जो शक व शकूक पैदा होता है, शुबा पैदा होता है, तो उसको दूर करने के लिए कि बाज़ हज़रात अक्सर सुनते रहते हैं उलमा से कि उलमा कहते हैं कि कुरान करीम 23 अरसा में थोड़ा थोड़ा होकर जो है वो नाज़िल होता रहा। तो यहाँ जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। तो इसकी जो बात की जो ना वो समझ नहीं आ रही। उधर फरमाया कि लैलतुल क़द्र में हमने नाज़िल किया, उधर जो उलमा बयान करते हैं कि 23 अरसे में कुरान थोड़ा थोड़ा होकर नाज़िल होता रहा। तो यहाँ एक ग्रामर के लिहाज से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जहाँ इंज़ाल आता है उसका माना और जहाँ तंज़ील कुरान की बाकी आयात में आता है, तो जहाँ तंज़ील और इंज़ाल आए तो इसमें मानवी फ़र्क है। इंज़ाल का माना होता है यक बारगी से उतारना और तंज़ील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके तदरीजन, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके उसको नाज़िल फरमाना। चूँकि यहाँ इन्ना अंज़लनाहु ये बाब फ़ाल है, अंज़ला युनज़िलु इंज़ालन, तो इंज़ाल जो है ये बाब फ़ाल का जो है वो मस्दर है। इसका मतलब है यक बारगी से अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया, यानी लौह महफूज से जो बैतुल इज़्ज़त है, आसमान दुनिया है, जहाँ फ़रिश्तों का क़िबला है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यक बारगी से नाज़िल किया। लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त की तरफ यक बारगी से इकट्ठा नाज़िल फरमाया। तो उस वक्त वो जो रात थी वो लैलतुल क़द्र की रात थी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया, जितना जो मौक़े पेश आते रहे, जो ज़रूरत पेश आती रही, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको थोड़ा थोड़ा उसके मुताबिक नाज़िल फरमाते रहे। तो ये है इंज़ाल और तंज़ील का फ़र्क। तो यहाँ इंज़ाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यक बारगी से इस रात में कुरान पाक को लौह महफूज से आसमान दुनिया और बैतुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के क़िबले की तरफ अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया। तो अल्लाह फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने उतारा इस कुरान को क़द्र वाली रात में, अज़मत वाली रात में, बुज़ुर्गी वाली रात में। आगे फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है, अज़मत वाली रात क्या है, उसके दामन में अल्लाह ने बरकतें कितनी रखी हैं। फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तुम्हें अंदाज़ा नहीं, हम बताते हैं, हमें जो है इल्म है, हम जानते हैं कि लैलतुल क़द्र की जो रात है वो क्या है। फरमाया, वो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। आगे फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, क्योंकि इस रात में मलाइका और रूह से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं। फ़ीहा, इस रात में, बिइज़्न रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से, मिन कुल्लि अम्र, हर अमर लेकर, सलामुन हिया, ये रात सलामती वाली है, हत्ता मतलअल फज्र, यहाँ तक फ़जर तुलू होती है, फ़जर तुलू होने तक ये अपनी जो है वो सलामती के साथ रहती है। ये है सूरा क़द्र। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने
جو ہے وہ عظمت بیان کی ہے لیلۃ القدر کی۔ آگے یہاں اس کی جو سورہ یعنی کہ لیلۃ القدر سے کہا گیا ہے اس رات کو، تو قدر کہنے کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ اسے لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ جس شخص کی کوئی اللہ کے ہاں قدر نہ ہو، یعنی وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کے حضور اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جب یہ رات آتی ہے تو پھر اللہ اسے توفیق بخشتا ہے، تو اس رات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ جب عبادت کرتا ہے اور گڑ گڑا کر روتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ سامنے رکھ کر اس سے بخشش طلب کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس رات کی برکت کی وجہ سے وہ قدر والا بن جاتا ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ اس رات میں قدر و منزلت والی کتاب اتری ہے، یعنی قرآن حکیم، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور تیسری وجہ بیان فرمائی کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ روح الامین جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں خیر و برکت اور مغفرت نازل ہوتی ہے، اور مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے اسے قدر کہا گیا ہے، بزرگی والی رات کہا گیا ہے، لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اب یہ رات اس جو اللہ نے عطا کی ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کیوں عطا کی ہے، حکمت کیا ہے؟ تو موطا امام مالک میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے سامنے سابقہ امتوں کی عمریں رکھی گئیں، تو ان کی جو عمریں تھیں وہ زیادہ تھیں، یعنی 1000 سال عمر، اس سے بھی زیادہ تھیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں ایک یہ تمنا پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی، کاش میری امت کی عمریں بھی زیادہ ہوتی، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہیں تو انہوں نے عمل بھی زیادہ کیے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، تو عمر کے لحاظ سے جتنی عمر زیادہ اتنے زیادہ انہوں نے نیکی کی ہیں، لہٰذا وہ میری امت سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے۔ تو سرکار خفا ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو ایک تو یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے بتایا کہ حبیب پریشان نہ ہو، ہم آپ کو ایسی رات دیں گے آپ کی امت کو، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد غالباً حضرت شمعون ہیں، ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے 1000 سال تک انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو جب یہ صحابہ نے سنا کہ 1000 سال تک اس نے جہاد کیا، تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، پھر تو وہ ہم سے عبادت میں بڑھ گئے، نیکیوں میں بڑھ گئے، 1000 سال اس کی عمر تھی، ہماری تو عمریں کم ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سرکار بھی پریشان ہوئے اور صحابہ بھی پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی پریشانی اور اپنے محبوب کی غلاموں کی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوئی، تو یہ آیہ مقدسہ، یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ ہم آپ کو اور آپ کی امت کو ایسی رات عطا کریں گے جو 1000 مہینے سے بہتر ہوگی۔ اور پھر تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ محبوب مکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال تک ایسی اللہ کی عبادت کی کہ ایک لمحہ بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور وہ 4 شخص کون تھے؟ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ ہستیاں 4 ہیں بنی اسرائیل کی، انہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو تب یہ صحابہ نے سنا تو وہ پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانی دور کرنے کے لیے کہا پریشان نہ ہو، ہم آپ کو ایسی رات عطا کریں گے جو 1000 مہینے سے افضل ہوگی، بہتر ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ اب رہی بے شب قدر کون سی رات ہے، کون سی رات ہے، اس کا تعین جو ہے وہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، تو اس میں اختلاف ہے وہ کون سی رات ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں موجود ہے، سرکار علیہ السلام رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اس کے تعین کے لیے جو اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، تو آپ بتانے کے لیے آ رہے تھے اپنے غلاموں کو کہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر کی۔ تو پھر جب راستے میں دیکھا 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ علم اٹھا لیا گیا ہے، مجھے وہ بلا دیا گیا ہے۔
اس میں حکمت ہے، اللہ نے کیوں آپ کو یہ جو چیز ہے علم دے کر پھر وہ چیز اٹھا لی گئی، اس میں حکمت ہے کہ تاکہ میرے محبوب علیہ السلام کی امت اگر تعین کر دیا جائے تو پھر وہ عبادت کم کریں گے، تو اگر اس کا وقت جو ہے مخفی رکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کی تلاش میں رہیں گے اور عبادت زیادہ کریں گے۔ ایک حکمت تو یہ ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے سرکار اسلام تینوں عشروں میں آپ اعتکاف بیٹھتے، پہلے 10 عشرے میں، پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں، پھر جب آپ آخری عشرے میں بیٹھے تو آپ نے وجہ بھی بتائی کہ میں اعتکاف میں کیوں بیٹھا ہوں۔ وجہ یہ بتائی کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں مجھے حکم ہوا تو میں بیٹھا، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے کی طاقتوں میں، لہٰذا آپ اگر صحابہ کو فرمایا اگر آپ میرے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ آخری عشرے میں جو طاقتیں 21، 23، 25، 27، تو یہ جو ہے طاقتیں ان میں لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ السلام، آپ نبی علیہ السلام سے روایت کرتی ہیں، بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کی جو طاقتیں ہیں ان میں تلاش کرو، تو وہ ہے 21، 23 اور 25 اور 27 اور 29۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی پتہ کی بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں غافل ہیں اللہ کی عبادت سے، کون یہ اتنی راتیں جاگے؟ تو آپ نے ایک آسان طریقہ بتایا ہے حضور کی امت کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر جو ہے نا، لفظ لیلۃ القدر، اس کے 9 حرف ہیں اور یہ اس پوری صورت میں 3 بار آئے ہیں، تو 9 کو 3 کو 9 کے ساتھ ضرب دیں تو کیا حاصل کیا نکلتا ہے؟ 93، 27 بنتا ہے، تو وہ 27ویں کی رات ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے سورہ قدر شریف، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جہاں آتا ہے نا ہیہ، یہاں تک 27 کلمے بنتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ اور تیسرا، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امت کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اسی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ تو بہرحال وہ کل آنے والی وہ رات ہے، تو ہم اس کی تیاری کریں اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی سابقہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے، وہ کون سی عبادت کرنی چاہیے اس رات میں؟ عبادت یہ کوئی متعین نہیں ہے کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ بہرحال حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا کروں، کیا پڑھوں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ پڑھا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ کلمات کثرت سے آپ پڑھیں، تلاوت کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بزرگان دین نے، صالحین نے یہ بتائی ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ 1000 رکعت ہے، ہر رکعت میں غالباً 100 مرتبہ لیلۃ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ قل شریف، اور اس کے متوسط جو ہے اور رکعات ہیں وہ 100 ہیں، اور کم سے کم 2 رکعت ہیں۔ تو بہرحال جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہماری جو گناہ ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اس رات کی برکت سے، اور ہمیں مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، دین حق پہ چلنے کی توفیق